अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान की जो मईशत है अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रही है और इसमें यकीनन आप सबका, वफाक का, सूबों का, इंस्टीट्यूशंस का, आर्मी चीफ का, सबका इसमें बेपनाह रोल है। मईशत आहिस्ता आहिस्ता इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रही है। मईशत की बेहतरी में वफाक, आर्मी चीफ और सूबों की काविश शामिल है। तमाम वज़राए आला ने IMF प्रोग्राम के लिए अपना किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म का नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी में इज़हार ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा नेशनल एक्शन प्लान में खुलकर बात करनी चाहिए ताकि ठोस फैसले हों। इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत, मुत्तल्लिक़ा वफाकी वज़रा की शिरकत। अली अमीन गंडापुर समेत चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला की भी शिरकत। इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान की इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। इजलास में डिजिटल दहशतगर्दी के खात्मे समेत इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की कामयाबियों पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में शहदा के लिए दुआए मग़फ़िरत और फातिहा ख़्वानी की गई। अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर उनके पास आए थे। उन्होंने इजाज़त मांगी है कि आप हमें इजाज़त दें कि हम मुज़ाकरात की शुरुआत करें। उन्होंने जुमेरात तक का टाइम दिया है। उन्होंने कहा कि अगर मुज़ाकरात में स्टोलन मैंडेट वापस कर देते हैं तो फिर 24 तारीख है वो जश्न में तब्दील हो जाएगा। बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर को मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी। बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से अडयाला जेल में 1.5 घंटे तवील मुलाकात। अरीमा खानम कहती हैं बानी ने जुमेरात तक का वक्त दे दिया। चोरी शुदा मैंडेट वापस होता है तो 24 नवंबर का एहतजाज जश्न में बदल जाएगा। ज़राए ने बताया अली अमीन और बैरिस्टर गौहर पार्टी कायद से इजाज़त लेने आए थे कि राब्ता हो तो क्या मुज़ाकरात किए जाएं। अली अमीन गंडापुर ने बानी को 24 नवंबर के एहतजाज से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी। अली मोहम्मद खान ने कहा 24 नवंबर से पहले कोई बात करना चाहे तो बानी करेंगे, मानी खेज बात नहीं होती तो हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। आखिरी कॉल आ जाती है 24 नवंबर के लिए, फिर नवंबर की एक कॉल है, फिर जनवरी कॉल होगी। अंदर खाने अभी बात हो रही, गंडापुर किसका पैगाम लेके गया है, पूरी PTI की आदत किधर है, और अभी भी डायलॉग बाजी हो रही है। कम अकल जो हमारी गवर्नमेंट है वो कंटेनर बंद करके उसको कामयाब कर रही है। अभी 24 नवंबर की कॉल है, फिर जनवरी हो जाएगी। अली अमीन गंडापुर किसका पैगाम लेकर गया? अंडरग्राउंड बातचीत हो रही है, डायलॉग बाजी चल रही है। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं हमारी कम अकल हुकूमत कंटेनर लगाकर इन्हें कामयाब कर रही है। 50 लाख लोग भी आ जाएं कुछ नहीं, पार्टी में धड़े बंदी है। बुशरा बीबी ने कहा है हर बंदा 5000 बंदे लाएगा तो टिकट मिलेगा। बानी PTI के जेल होने पर बाकी सब अयाशी कर रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी बोले लोग छुट्टियां लें ना पेट्रोल जाया करें। 23 नवंबर को जलसा मंसूख हो जाएगा। बानी PTI मिस कॉल पर इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। गंडापुर साहब जो है वो अडयाला भी तशरीफ़ लेके गए थे और मीडिया से बगैर बात किए जो है वो चले गए। तो कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। गंडापुर साहब खुद बता देंगे तो बेहतर है, वरना मैं तो वही हूँ। गंडापुर आज बानी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर चले गए। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं PTI के पास अब दहशतगर्दी के सिवा कुछ नया नहीं रह गया। अली अमीन गंडापुर हुकूमती वसाइल रियासत के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। बुशरा बीबी ने इजलास में MPs को टारगेट दिए और PTI वाले कहते हैं बुशरा बीबी गैर सियासी हैं, पहले अपने बच्चों को लाएं फिर किसी और के बच्चों को आगे करें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं PTI की क़यादत खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल इस्तेमाल करके इस्लामाबाद में अफरा तफरी फैलाना चाहती है। सोशल मीडिया पर डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है। सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल होना चाहिए, इदारों के खिलाफ नहीं। वज़ारत दाखिला का एहतजाज के पेश नज़र सख्त इक़दाम का फैसला। इस्लामाबाद में 2 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज। मुताल्लिका सिक्योरिटी इदारों को मुकम्मल तैयार रहने की हिदायत। ज़राए वज़ारत दाखिला का कहना है शरपसंद अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद में अहम इमारतों की सिक्योरिटी के लिए सख्त इक़दाम किए जाएंगे। जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी के लिए भारी नफरी तैनात करने की हिदायत। अफगान महाजरीन कैंपों की जियो फेंसिंग शुरू कर दी गई।
ٹھنڈے دل سے سوچیں، دھرنے احتجاج کرنا ہے یا ترقی، مل کر کام کریں تو کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایپیکس کمیٹی میں اظہار خیال، کہا معیشت آہستہ آہستہ استحکام کی طرف بڑھ رہی ہے، بہتری میں وفاق، آرمی چیف اور صوبوں کی کاوشیں شامل ہیں۔ تمام وزرائے اعلیٰ نے IMF پروگرام کے لیے اپنا کردار ادا کیا، کوشش ہے کہ موجودہ IMF پروگرام آخری ہو، بہت ہو گیا، غریب آدمی قربانی دیتا آ رہا ہے، اشرافیہ بہت کما چکی، اب ان کی باری ہے۔ معیشت کی بہتری کے لیے جعلی انوائسز کا خاتمہ ضروری ہے، IPPs کے ساتھ خاموشی سے ادائیگیوں کے معاملات طے کیے۔ Pakistan, being a responsible state, is always committed to play its role for international peace, stability and order. Pakistan's defense industry has now reached the threshold of quality and reliability wherein its products are competing in the international defense market. کراچی ایکسپو سینٹر میں دفاعی نمائش آئیڈیاز 2024 کا آغاز، وزیر دفاع خواجہ آصف نے افتتاح کیا۔ تقریب سے خطاب میں خواجہ آصف کا کہنا تھا دفاعی نمائش آئیڈیاز کا سلوگن آرمز فار پیس ہے، نمائش ملک کی دفاعی پیداوار کے فروغ میں معاون ثابت ہوگی۔ معیشت مثبت سمت میں گامزن ہے، پاکستان میں سرمایہ کاری اور مشترکہ منصوبوں کے لیے بے پناہ مواقع موجود ہیں۔ دفاعی نمائش میں ترکی اور چین سمیت 55 ملکوں کے 550 سے زائد سٹالز لگائے گئے ہیں۔ ایران، اٹلی اور برطانیہ پہلی مرتبہ شریک ہیں۔ DG رینجر سندھ نے مختلف سٹالز کا دورہ کیا، بختربند گاڑیوں کا جائزہ لیا۔ حکومت نے سردیوں کے لیے بجلی کے خصوصی پیکج کی منظوری دے دی، وزیر خزانہ کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ سردیوں میں بجلی کا خصوصی پیکج 3 ماہ کے لیے ہوگا۔ پیکج کے تحت 200 یونٹ سے زائد استعمال پر بجلی 26 روپے 7 پیسے فی یونٹ ملے گی۔ یہ الیکٹرک سمیت بجلی کی تمام تقسیم کار کمپنیوں کے صارفین کو پیکج ملے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات۔ محسن نقوی نے 26ویں آئینی ترمیم منظوری میں تاریخ ساز کردار پر مولانا کا شکریہ ادا کیا۔ کہا مولانا فضل الرحمان نے ہمیشہ پاکستان کے مفادات کو مقدم رکھا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہماری ترجیح پاکستان اور پاکستانی عوام ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے گورنر KP فیصل کریم کنڈی کی ملاقات، خیبر پختونخوا کی سیاسی صورتحال پر بریفنگ دی، امن و امان کی صورتحال سے بھی آگاہ کیا۔ بلاول بھٹو نے KP سے متعلق وفاق کے رویے اور امن و امان پر APC بلانے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی عرب کے نائب وزیر داخلہ کی ملاقات، غزہ اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے دونوں ممالک کے درمیان دفاعی اور سیکیورٹی تعاون میں اہمیت پر زور دیا۔ مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دینے پر سعودی قیادت اور حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ سعودی سرمایہ کاری مفاہمتی یادداشتوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے کہا پاکستان اور سعودی عرب سرمایہ کاری کے حوالے سے مل کر کام کر رہی ہیں۔ سعودی نائب وزیر داخلہ کا دورہ دونوں فریقین کو قریب لانے میں مدد دے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شوگر ملوں شوگر ڈیلرز کے حوالے سے بڑا فیصلہ، شوگر سیلز ٹیکس چوری، قیمتوں میں اضافہ روکنے کے لیے مشترکہ کارروائی کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم نے کہا FBR، FIA اور IB مشترکہ کارروائیاں کریں، شوگر سیکٹر میں سیلز ٹیکس چوری کے سدباب کو یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعظم کا شوگر ملوں میں کیمرے نصب کرنے کا فیصلہ، کہا اقدام سے چینی ذخیرہ اندوزی کی روک تھام، قیمتوں میں توازن رہے گا۔ مجھے پیسوں کی ڈائریکٹ تو الحمدللہ آفر نہیں ہوئی، لیکن باقی چیزوں کی کوئی عہدوں مہدوں کی اور اس طرح کی دوستوں کے تھرو ہوئی ہے، اور وہ ساروں کو ہوئی ہے، صرف مجھے نہیں، بہت سارے لوگوں کو، کسی کو پیسوں کی ہوئی ہے، اور وہ بھی کروڑوں میں نہیں۔ اس دفعہ تو میں حیران ہوں، بات اربوں تک چلی گئی تھی، کوئی 1 ارب، کوئی 2 ارب۔ آئینی ترمیم سے پہلے عہدوں کی پیشکش مسترد کر دی تھی، تجوریوں کے منہ کھلے تھے، بات اربوں تک گئی۔
رہنما تحریک انصاف عاطف خان کی ARY نیوز سے گفتگو. کہا الیکشن سے پہلے مجھے وزیر اعلیٰ بنانے کی پیشکش ہوئی. کہا گیا علیحدہ گروپ بنا لیں تو آپ وزیر اعلیٰ بن جائیں گے. پرویز خٹک کو وزیر اعلیٰ بنانے کی پیشکش ہوئی. حیران ہوں وہ باتوں میں آ گئے. ICC چیمپئنز ٹرافی کی پرفضا مقامات کی سیر. چمچماتی ٹرافی نے ملکہ کوسار کے حسن کو 4 چاند لگا دیے. مری کے GPO چوک پر رونمائی. سیاحوں نے سیلفیاں بنائیں. ٹرافی کی بھوربن میں بھی رونمائی کی گئی. اس سے پہلے ٹرافی کو ایبٹ آباد سے نتھیا گلی لے جایا گیا جہاں سیاحوں نے ٹرافی کے ساتھ تصویریں بنوائیں. چیمپئنز ٹرافی کے شیڈول کا اعلان کب ہوگا؟ پاکستان کرکٹ بورڈ کو انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے جواب کا انتظار. بھارت کے سوا تمام ٹیمیں پاکستان آنے کو بے تاب. اسموگ میں کمی. لاہور اور ملتان میں بھی اسکول کالج کل سے کھولنے کا اعلان. تعلیمی ادارے صبح 9 بجے کھلیں گے. طلبہ اور اساتذہ کے لیے ماسک پہننا لازمی قرار. نوٹیفیکیشن جاری. آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا 8واں نمبر. بھارت میں اسموگ کا راج. نئی دلی دنیا کا آلودہ ترین شہر. کولکتہ تیسرے اور ممبئی 5ویں نمبر پر. کراچی کے رفاعام سوسائٹی میں خاتون نے شور مچا کر ڈکیتی کی کوشش ناکام بنا دی. خاتون اسکول سے واپس گھر جا رہی تھی. ملزم نے سنسان گلی میں واردات کی تیاری کی. خاتون کے شور مچانے پر شہری گھروں سے نکلے. ملزم بھاگ نکلا. کراچی پولیس نے آبادی میں اضافے کو جرائم بڑھنے کی وجہ قرار دے دیا. دیگر شہروں کی نسبت کراچی میں جرائم زیادہ ہونے کا بھی اعتراف. SSP سینٹرل ملیر اور شرکی کی رپورٹ سندھ ہائی کورٹ میں پیش کر دی گئیں. رپورٹ کے مطابق رواں سال ضلع شرکی میں 945 وارداتیں ہوئیں. ملیر میں اسٹریٹ کرائم کے 508 مقدمات درج ہوئے. ضلع وسیع سے 572 اسٹریٹ کرمنلز کو گرفتار کیا گیا. بنو میں قبائلی رہنما سمیت 4 افراد کو قتل کر دیا گیا. خاتون اور بچے سمیت 4 افراد زخمی. بنو میں گزشتہ روز چیک پوسٹ سے اقبال 7 پولیس اہلکار بازیاب. DPO کا کہنا ہے جرگے سے کامیاب مذاکرات پر پولیس اہلکاروں کو بازیاب کرایا گیا. بازیابی کے لیے مقامی مشران پر مشتمل جرگہ قائم کیا گیا تھا. کوئٹہ میں تاجر کے مخفی بیٹے کی عدم بازیابی کے خلاف انجمن تاجران بلوچستان کی شٹر ڈاؤن ہڑتال. تمام چھوٹے بڑے تجارتی مراکز بند. تاجر کے بیٹے کو 4 دن قبل اغوا کیا گیا تھا. اسلام آباد کے نجی اسپتالوں میں گردوں کی غیر قانونی پیوند کاری کی ابتدائی تحقیقات مکمل. ذرائع کا کہنا ہے اسلام آباد کے 2 نجی اسپتال غیر قانونی کڈنی ٹرانسپلانٹ میں ملوث ہیں. 99% غیر قانونی پیوند کاری کے کیس ایک نجی اسپتال سے رپورٹ ہوئے. ملک میں پولیو وائرس کا ایک اور کیس سامنے آ گیا. پولیو پازیٹیو 20 ماہ کی بچی کا تعلق ضلع ٹانک سے ہے. ذرائع کا کہنا ہے بچی میں وائلڈ پولیو وائرس ٹائپ 1 کی تصدیق ہوئی ہے. رواں سال کے پولیو کیسز کی تعداد 50 ہو گئی. وزیر صحت سندھ ازرا پہ چوہو کا کہنا ہے بگ کیچ اپ مہم شروع کر رہے ہیں. 26 لاکھ بچوں کو ٹیکے لگائے جائیں گے. کوشش ہے اگلے سال تک پولیو وائرس کو ماحول سے بھی ختم کر دیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات. 2 طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو. برطانیہ کے انڈر سیکرٹری اسٹیٹ ہمیش فالکنز بھی نائب وزیر اعظم سے ملے. ماحولیاتی تبدیلی سمیت دونوں ممالک میں اہم امور پر تعاون بڑھانے پر اتفاق. اسحاق ڈار نے برطانیہ کے ساتھ روایتی خوشگوار تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 100 انڈیکس نئی بلندیوں کو چھو گیا. دوران کاروبار تاریخ کی بلند ترین سطح 96,000 عبور کی. انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح 95,856 پوائنٹس پر بند ہوا. اسرائیل کی بیروت میں رہائشی عمارت پر بمباری. 5 افراد شہید.
حزب اللہ نے تل ابیب میں میزائل داغے، 7 افراد زخمی۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری سے 24 گھنٹے میں 50 فلسطینی شہید ہو گئے۔ بس بہت ہو گیا، غیر قانونی تارکین وطن کی بے دخلی کا وقت آ گیا۔ امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غیر قانونی امیگرینٹس کی جبری بے دخلی کے لیے ہنگامی حالت نافذ کرنے کی تیاری کر لی۔ بیان میں کہا، امریکی تاریخ میں سب سے بڑے پیمانے پر لوگوں کو ڈپورٹ کرنے کے لیے وہ فوجی اثاثے استعمال کریں گے۔ دونوں ملکوں کے لوگ ایک دوسرے کو بہت پیار کرتے ہیں، باقی یہ ہے کہ ہاں جو کچھ خبریں آتی رہتی ہیں ان پہ اتنا دھیان نہیں دینا چاہیے۔ بہت آنند آ رہا ہے یہاں پہ آ کے، ہمارے دیش سے بہت لوگ آئے یہاں پر درشن کریں، سب بہت پیار سے بہت اچھے سے ملے ہیں۔ ایک پاکستانی ویر بھرا نے ساڈا بہت زیادہ سہیوگ دیتا تے بہت زیادہ پیار دیتا جی۔ بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات کا آخری روز کرتارپور میں موجود سکھ یاتریوں نے پاکستان کی جانب سے ملنے والی محبت اور احترام کا شکریہ ادا کیا۔ کہا، بھارتی کرکٹ ٹیم کو پاکستان آنا چاہیے، سیکیورٹی کا بہت اچھا انتظام ہے۔ پی سی بی کا شاہد اسلم کو وائٹ بال ٹیم کا بیٹنگ کوچ بنانے کا فیصلہ۔ دورہ زمبابوے اور جنوبی افریقہ میں کوچنگ کے فرائض انجام دیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے شاہد اسلم کی تقرری ہیڈ کوچ عاقب جاوید کی خواہش پر ہو رہی ہے۔ شاہد اسلم ماضی میں کئی بار پاکستان ٹیم کے سپورٹ سٹاف کا حصہ رہے۔ سعودی عرب میں فیفا ورلڈ کپ 2034 کے لیے تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ جدید طرز کے فٹ بال اسٹیڈیم کا خوبصورت ڈیزائن تیار کر لیا گیا۔ شاہ سلمان اسٹیڈیم میں 92,000 سے زائد شائقین کے بیٹھنے کی گنجائش ہوگی۔ سعودی عرب فیفا ورلڈ کپ 2034 کی میزبانی کے لیے مضبوط امیدوار ہے۔